اور मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं हर रोज़ की तरह बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर इंसिडेंट्स लेकर आई हूँ, ऐसे खौफनाक किस्से लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर किए हैं। बढ़ते हैं आज के पहले खौफनाक किस्से की तरफ। हाशिम अवान ने ये शेयर किया है। हाशिम कहते हैं कि मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले कुछ खौफनाक वाक़यात शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा रात 2:30 बजे का टाइम था, तो मैं अपने रूम से बाहर निकला। मुझे वॉशरूम जाना था, तो जो ही मैं अपने रूम से बाहर निकला तो मैंने देखा मेरे वालिद साहब जो थे वो टीवी लाउंज में बैठे टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं मोबाइल लेके ही वॉशरूम में चला गया। अभी मुझे 5 से 7 सेकंड ही हुए होंगे वॉशरूम में, मेरी नज़र जो थी वो बाथरूम की विंडो पर पड़ी, तो वहाँ पर कोई स्याह कलर के लिबास में खड़ा होकर मुझे घूर रहा था। जो ही मेरी नज़र उस पर पड़ी और उसको पता लगा कि मैंने देख लिया है, वहाँ पर कोई खड़ा होकर मुझे देख रहा है, तो वो एकदम से साइड पर हो गया। मैं फ़ौरन से वॉशरूम से बाहर निकला। मुझे ये लगा कि शायद मेरे वालिद साहब हों, वो ना इस तरफ आए हों। तो यानी अजीब सा मुझे लगा ना कि वो कौन मुझे देख रहा था। ब्लैक कलर का बिल्कुल वो शेडो से था। जो ही मैं बाहर निकला तो मेरे वालिद साहब जो थे वो टीवी लाउंज में ही बैठे टीवी देख रहे थे। अब मैं थोड़ा सा घबरा गया। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर वगैरह ना हो, कोई चोरी की सेंस में ना आया हो। मैं फ़ौरन से विंडो की तरफ गया। जो ही मैंने कर्टन हटा कर देखा, वहाँ पर 7 से 8 फीट हाइट का एक ब्लैक कलर का शेडो खड़ा था, जिस तरह से सही इंसान का जिस्म होता है, लेकिन वो उसकी जो हाइट थी वो बहुत ही लंबी थी। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। मेरा तो सर ही चकरा गया कि इतनी ऊंची हाइट वाला ये कौन है, ये क्या चीज़ है। मैं डर गया। मुझे जिन्नात पर बिलीव इस हद तक नहीं था कि इस तरह से भी वो अपना आप जाहिर कर सकते हैं। उसका मुझे घूरना देखना बड़ा मुझे अजीब लगा। मेरी अक्सर आदत थी कि मैं उसके कुछ दिन के बाद ही मेरी अक्सर आदत थी कि मैं हैंड फ्री लगा कर मोबाइल यूज़ करता था। कभी नई भी हैंड फ्री लगाई होती थी, तो एक दफ़ा मैंने हैंड फ्री उतार कर साइड पर रखी। मेरे अभी मैंने 1 से 2 मिनट ही हुए होंगे, वो हैंड फ्री वहाँ से गायब होगी। वो कैसे गायब हुई, ना कोई मेरे रूम में आया, ना मैं उसे लेकर बाहर गया। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया। मैंने बाथरूम की कोई कॉर्नर, कोई जगह नहीं छोड़ी। जो रैक होते हैं उनको भी, उनमें से भी देखा, मुझे कहीं मेरी हैंड फ्री नहीं मिली। सारा बेड भी छान मारा, पूरा कमरा छान मारा, वो हैंड फ्री जैसे वहाँ पर थी ही नहीं। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कहा कि क्यों ना मैं कुरान पाक की तिलावत लगाऊं। जो ही मैंने कुरान पाक की तिलावत लगाई और फिर से अपनी हैंड फ्री को ढूंढना शुरू कर दिया, मुझे हैंड फ्री बाथरूम के एक रैक से मिली, जहाँ पर मैं जाकर 100% मैं वहाँ से बार बार जाकर देख रहा था। मुझे वहीं से वो हैंड फ्री मिल गई। सर्दियों का मौसम था, तो मैं अपने ही बेडरूम में एक दफ़ा रज़ाई लेकर, रात का टाइम था, बैठा हुआ था। एकदम से जो मेरी रज़ाई थी वो बेड के नीचे की तरफ से बहुत ज़ोर से किसी ने खींची। वो उसका खींचना इतना ज़ोर से था कि मुझे महसूस हुआ कि रज़ाई को किसी ने नीचे से खींचा है। मैंने जो ही फ़ौरन रज़ाई को ऊपर करके झांक कर नीचे देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये हो ना हो कुछ सुपर नेचुरल है जो मेरे साथ हो रहा है ये सब। इसी तरह मेरी आदत थी कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तो जो नमाज वाली टोपी होती है उसको उतार कर मैं अपने एक साइड पर टेबल पर रख देता हूँ। जो ही मैंने नमाज़ पढ़कर टोपी को उतार कर साइड पर रखा, वो टोपी वहाँ से गायब हो गई। वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उसको बहुत ढूंढा, बाहर जाकर ढूंढा, कमरे में ढूंढा, हर जगह पर ढूंढा। जहाँ पर नहीं भी रखी थी वहाँ से भी जाकर ढूंढा, मुझे वो नहीं मिली। इवन के मैंने अपने रूम के कर्टन तक भी झाड़ कर देखे कि कहीं मैंने इस तरफ ना रख दी हो, मुझे वो नहीं मिली। फिर मेरा माइंड क्लिक किया। मैंने दोबारा से फिर जाकर कुरान पाक की आयत लगाई। जो ही मैंने कुरान पाक की तिलावत फिर लगाई, तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजरे होंगे, मैंने दोबारा जाकर कर्टन्स को झाड़ा, हर जगह को देखा। जो ही मैंने कर्टन्स को हिलाना चाहा, इस तरह से उसमें से टोपी किसी ने बाहर फेंकी, जिस तरह से कोई जादू की चीज़ एकदम से आपके सामने कोई उछाल कर फेंक देता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, लेकिन मैंने फिर अल्लाह पर यकीन किया। हमारा बिलीव है, बेशक अल्लाह की ज़ात हमारी मदद करती है जब भी हम अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारते हैं। मैंने फिर आयतल कुर्सी, दुरूद पाक, चारों कुल
میں نے یہ سارے پڑھ کے اپنے اوپر پھونکنے شروع کر دیے اور ان کا ہی پانی دم کر کے سورۃ بقرہ کی آخری جو 2 اور 3 آیات ہیں وہ پڑھ کر پانی دم کر کے خود بھی پیا، اپنے گھر کی دیواروں پر بھی اس کا اسپرے کیا کہ زمین پر نہ گرے، بے ادبی نہ ہو۔ اس کے بعد میرے ساتھ یہ معاملات ہونا بند ہو گئے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں بالکل جنات کے وجود کو محسوس کیا ہے۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اتنی ہائٹ کسی بھی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میری زندگی کے سچے ہارر انسیڈنٹ ہیں جو میں نے فیس کیے ہیں اور آپ تک شیئر کیے ہیں۔ بہت شکریہ ہاشم امان آپ کا۔ جس طرح یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ پر ہم لوگوں کا یقین ہے، جب بھی انسان اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے تو اللہ ہماری فوراً سنتا ہے بے شک۔ اور کچھ جنات شرارتی ہوتے ہیں، یہ بھی جنات کی ایک قسم ہوتی ہے، وہ انسانوں کے ساتھ شرارت کرتے ہیں، ان کی چیزوں کا غائب ہو جانا، پھر رکھنا کہیں اور سے اور ملنی کہیں اور سے۔ یہ بہت ایک عام سی بات ہے، جہاں پر بھی جنات کا بسیرا ہو وہ چھیڑ چھاڑ چیزوں کے ساتھ ضرور کرتے ہیں۔ کبھی کھانا کم ہو جاتا ہے لوگوں کا، اور کچھ جنات اس حد تک بھی مہربان ہو جاتے ہیں، ان کو انسانوں سے اس حد تک محبت ہو جاتی ہے کہ وہ انسانوں کو مال و مال کر دیتے ہیں، دولت سے بھر دیتے ہیں۔ ایسی بھی ایک سٹوری ہے میرے پاس، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی صبا شیئر کر رہی ہے۔ سب سے پہلے صبا، آپ کے لیے میرے بہت سے لسنرز نے دعا بھی کی ہے، بہت سے لسنرز نے کہا ہے کہ آپ اپنا روحانی علاج کروائیں، بہت سے لسنرز نے کہا ہے کہ آپ آیت الکرسی درود پاک کا ورد رکھا کریں، باوضو رہا کریں، باوضو ہو کر ہی سویا کریں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا اور اس غیر مرئی مخلوق سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ صبا کہتی ہیں کہ میری دادی اماں بالکل جب ینگ ہوا کرتی تھی، ان کی نئی نئی شادی ہوئی تو وہ ایک گاؤں میں گھومنے پھرنے گئی تھیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ میری دادی اماں بہت زیادہ خوبصورت تھیں، ان کی ہائٹ بہت لمبی تھی، گورا رنگ تھا اور ان کے بال بہت گھنے اور لمبے تھے۔ یعنی میری دادی اماں ماشاءاللہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت تھی کہ جو کوئی بھی انہیں دیکھتا تھا ان کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ میری دادی اماں کو عادت تھی وہ اپنے بالوں میں پھول اور گجرے لگایا کرتی تھیں۔ جس گاؤں میں وہ گھومنے پھرنے گئی وہاں پر بھی انہوں نے ایک دن بال کھولے ہوئے تھے اور اپنے بالوں میں انہوں نے پھولوں کے گجرے لگائے ہوئے تھے۔ وہ گھر آئی تو ان کی کچھ طبیعت خراب رہنے لگ گئی، ان کو حکیم وغیرہ کے پاس بھی لے کر گئے، جو دوائی تھی ڈاکٹرز وغیرہ نے وہ دوائیں بھی تھیں، مگر دوائیوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب دوائیوں کا اثر بالکل ختم ہو گیا تو جو میرے دادا ابو تھے انہوں نے ایک عامل صاحب کو بلایا۔ جب عامل صاحب نے انہیں دم کیا، ان پر پڑھائی کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ پوزیسڈ ہے، یعنی ان کے اوپر جنات کا بسیرا ہے، اور وہ جنات کوئی ایک نہیں، وہ 6 جنات تھے، یعنی 6 جنوں کا ان پر سایہ ہو چکا تھا جو ان پر عاشق ہو چکے تھے۔ بڑی کوشش کی، بڑے تعویذ وغیرہ لیے، بڑے عاملوں نے عمل کر کے ان کو ہمیں یہ بتایا کہ بوتلوں میں بند کر دیا، ان کو دفنا دیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ پھر بھی ان پر عاشق ہی تھے، وہ ان پر اپنا اثر رکھتے تھے۔ میری دادی اماں 85 ایئر کی ان کی ایج تھی جب وہ اس دنیا سے ان کا انتقال ہوا اور وہ فوت ہو گئی، لیکن مرتے دم تک ان جنات نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہ صبا نے اپنی دادی اماں کی زندگی کی ایک کہانی سنائی تھی۔ صبا کہتی ہیں کہ میں نے خود بھی اپنی دادی اماں کو دیکھا تھا تو ان پر جنات کا بسیرا تھا۔ بہت شکریہ صبا آپ کا، اللہ ان کی جنت میں اعلیٰ مقام کرے، آمین۔ لسنرز، ہوتے ہیں جو لوگ بال کھول کر، لڑکیاں خاص طور پر باغات میں جاتی ہیں گھومنے پھرنے، سیر سپاٹوں کے لیے، پرفیوم لگاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، تو ہم لوگ دعوت دیتے ہیں غیر مرئی مخلوقات کو کہ وہ اٹریکٹ ہوں، کیونکہ ان کی خوراک ہے خوشبو۔ چنبیلی ہو جائے، گلاب ہو جائے، اس پر جنات بہت زیادہ عاشق ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شام کے ٹائم کبھی بھی چنبیلی کے پودے کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ جنات اس انسان کو، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، اس پر اپنا اثر ضرور ڈالتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، جس نے آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا، کسی مخصوص جگہ سے آپ گزر رہے ہوں، وہاں پر کوئی نہ بھی ہو تو بہت زیادہ خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، وہ اتنی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، تو وہ بھی جنات کی نشانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہاں پر جنات ہوتے ہیں تو وہ اپنا آپ خوشبو کس سینس میں ظاہر کرتے ہیں، اور بعض اوقات جو نیگیٹو اینٹیٹی ہوتی ہے، جو شیطان یا شیاطین جنات ہوتے ہیں، کسی جگہ سے بیڈ سمیل کا آنا،
ایک دم سے بیڈ اسمیل آنا شروع ہو جانی، گھر کے کسی مخصوص حصے سے، کسی ایسی جگہ سے گندی اسمیل کا آنا کہ جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، کوئی ایسی جگہ بھی وہ نہ ہو، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر شیاطین جنات ہیں جو اپنا آپ اس طرح سے ظاہر کر رہے ہیں۔ تو ان باتوں کو نوٹس کیا کرے، اور اگر اللہ نہ کرے ایسا کچھ بھی محسوس ہو، آیت الکرسی پڑھ کر وہاں سے فوراً ہٹ جایا کرے اور کسی صاحب علم ہستی سے رجوع کیا کرے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شاہ زیب خان میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ شاہ زیب خان کہتے ہیں کہ میں اپنی بھابھی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 1 سال ہوا ہے میرے بھائی کی شادی کو، تو جب میری بھابھی اپنے گھر میں تھی، یعنی جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو ان کے گھر کا ایک ہارر انسیڈنٹ ہے۔ ان کی 3 بھابھیاں تھیں، یعنی ان کے 3 بھائیوں کی شادی ہوئی تھی، تو وہ سیکنڈ پورشن پر رہتے تھے اور یہ لوگ نیچے رہتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ یہ لوگ نیچے سو رہے تھے، تو ان کے جو اوپر والے پورشن کی جو گرلز تھیں ان کو کوئی بہت زور سے ہلا رہا تھا، یعنی ان گرلز کو ہلانے کی آواز اتنی کلیئر تھی، اتنی زیادہ وہ آواز تھی کہ نیچے تک یہ لوگ سن پا رہے تھے۔ مگر اوپر والی جو ان کی 3 بھابھیاں تھیں، ان میں سے جب پوچھا گیا تو وہ کہتی تھیں کہ ہمیں کوئی آواز نہیں آئی۔ ان کی ایک بھابھی جو تھی وہ بہت زیادہ ڈرپوک تھیں، وہ اکثر ڈر جایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں، بیڈ سے یعنی پاؤں نیچے کر کے بیٹھی ہوئی تھیں، تو جو ہی وہ اٹھنے لگی ان کا پاؤں کسی نے زور سے پکڑ لیا، تو وہ چیخیں مارتی ہوئی بھاگتی ہوئی جب نیچے آئیں، انہوں نے یہ بات سب گھر والوں کو بتائی، تو ہر کوئی ان پر ہنسنے لگ گیا کہ تم ڈرپوک ہو، اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ دن کے بعد جو میری بھابھی بنی ہے، جب وہ اپنی ہی ان بھابھی کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جو ہی وہ ابھی بیڈ سے نیچے پاؤں کر کے بیٹھی تھی، جس طرح سے نارمل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اٹھنے ہی لگی تو ان کا پاؤں نیچے سے کسی نے پکڑا۔ جب ان کا پاؤں بھی کسی نے پکڑا تو وہ بھی چیخیں مارتی ہوئی نیچے بھاگی۔ اب سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بات سچ ہے، اوپر والے پورشن میں جنات کا بسیرا ہے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، میری بھابھی جو بنی ہے وہ اور ان کی ایک بھابھی، وہی جو ڈرتی تھیں، وہ دونوں گھر میں اکیلی تھیں، سب گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہ بتاتی ہیں دن کا ٹائم تھا، تو ہمیں اوپر والے پورشن میں سے اتنی بھیانک آوازیں آ رہی تھیں، بہت زیادہ خوفناک ہم لوگوں کو آوازیں آ رہی تھی، جس طرح سے کوئی چیخیں مار رہا ہے اور کوئی رو رہا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئیں، لیکن ہم لوگوں نے ہمت کی کہ ایک دفعہ ہم لوگ اوپر جا کر دیکھتی ہیں کہ یہ کون ہے جو ہمیں اس طرح سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دونوں جب اوپر گئیں ڈرتی ڈرتی اللہ کا نام لے کر، تو ان لوگوں نے بیڈ کے اوپر ایک مخلوق کو بیٹھے دیکھا، یعنی وہ کوئی کالے رنگ کا جسم ٹائپ لگ رہی تھی، بلی کی طرح بھی کچھ لگ رہی تھی، اور لیکن اس کا جسم بہت بڑا تھا، اور وہ بہت زیادہ بھیانک آواز میں رو رہی تھی۔ جب ان لوگوں نے دیکھا یہ چیخیں مارتی ہوئی نیچے بھاگی، جب گھر والے آئے تو سب کو یہ بات بتائی گئی، تو پھر رجوع کیا گیا ایک عامل صاحب سے۔ جب انہوں نے آ کر وہاں پر ساری پڑھائی کی، ساری جگہ کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جنات جس طرح سے یہاں سے گزر رہے تھے، کوئی جنات، تو وہ یہاں پر ٹھہر گئے تھے جو آپ کو ڈرا رہے تھے۔ یہاں پر کوئی خاص سایہ نہیں ہے، کیونکہ بھابھی بتاتی ہیں کہ پہلے ان کے ساتھ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، یہ صرف ایک رات کو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا جب گرل سنی تھی، تو اس کے بعد یہ کام ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر آج کے دن تک ان کے گھر میں دوبارہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہت شکریہ شاہ زیب خان آپ کا۔ اس طرح انسان کی زندگی میں جب کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جن کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جن پر یہ بیتتی ہے۔ میری امی کے جو کزن ہیں، یعنی میرے وہ جو امی کے ماموں تھے، نانا ابو، ان کے بیٹے، وہ لوگ آج کل کے دور میں بھی بہاولپور کے گاؤں میں ہی رہتے ہیں، مگر اب وہ جو ان کا مخصوص ایک گاؤں تھا 30 چک، اس کو چھوڑ کے وہ لوگ جو ادھر کے علاقے ہیں، وہاں پر فورٹ آباس بھی ہے اور بھی کچھ علاقے ہیں، وہ لوگ وہاں پر چلے گئے۔ جب نانا ابو زندہ تھے تو وہ لوگ کام کیا کرتے تھے اپنی زمینوں پر، ادھر ریگستان کے علاقے ہیں وہ سارے، تو وہاں پر جو زمینوں کے حصے ہیں، جو زرخیز زمینوں کے کھیت ہیں، وہ ذرا دور ہوتے ہیں، باقی ہر طرف صحرا اور وہ بڑے بڑے وہ جو ریت کے ٹیلے نما ہوتے ہیں، وہ بھی ہر جگہ پر تھے وہاں پر۔ وہ میں نے خود بھی وہ ساری جگہیں دیکھی ہوئی ہیں۔ جس طرف ہم لوگوں کے وہ جو ماموں تھے سب، یعنی نانا ابو کے جو بیٹے تھے، جس طرف ان لوگوں کا ڈیرا تھا، زمینیں تھیں، ان کے ڈیرے سے بالکل اپوزٹ سائڈ پر ایک ڈیرا تھا، اس کو کہتے تھے سائیں کا ڈیرا۔ وہاں پر جمعرات کی رات کو بہت زیادہ جنات اور غیر مرئی مخلوقات کی آوازیں آتی تھیں۔ کہا یہ جاتا تھا کہ کسی دور میں وہاں پر ایک بزرگ ہوتے تھے
جو اللہ لوگ ایک ہوتے ہیں معذور، ذہنی طور پر جو معذور ہوتے ہیں پیدائشی، ان کی دعا بھی بہت لگتی ہے، بد دعا بھی بہت لگتی ہے، وہ ان کے ساتھ آ کر جن کھیلا کرتے تھے. تو پھر وہ ان کا ذہنی توازن تو پہلے ہی ٹھیک نہیں تھا. پھر وہ فوت ہو گئے. جب وہ فوت ہونے لگے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یعنی اس جگہ پر ہی ان کی تدفین کی جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو وہاں پر بے تحاشا جنات ہوتے تھے. ایک دفعہ گاؤں کا کوئی آدمی تھا، اس کو سب کو پتا تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے. اس نے وہاں پر جا کر کوئی پڑھائی وڑھائی شروع کر دی. یعنی میں کچھ چلا کروں گا تو یہاں پر جو جنات حاضر ہوتے ہیں ان میں سے میں کسی جنات کو قید کر لوں گا. گرمیوں کی دوپہر تھی. صحرا میں تو ویسے ہی شام ہوتے ہی ہر کوئی اپنے گھروں میں تو آلریڈی چلا ہی جاتا ہے ہر گاؤں میں. وہاں پر جتنی تیز دھوپ ہوتی ہے دن کے ٹائم، لوگ اپنے گھروں سے بھی صرف اس ٹائم نکلتے ہیں جب دھوپ کی تیزی کم ہوتی ہے. یعنی صبح صبح سارے کام کر لیے، اپنے جو مال مویشی ہیں ان کو چارہ پانی ٹائم سے ہی دے دیا کہ دوپہر تک یا تو درختوں کے نیچے سستایا جاتا تھا چارپائیوں پر، یا پھر اپنے گھروں کو واپس لوگ لوٹ جایا کرتے تھے. تو اس آدمی نے یہ ٹائم ڈھونڈا کہ میں دوپہر کے ٹائم جا کر وہاں پر پڑھائی کیا کروں گا ہر جمعرات کو. اس نے وہاں پر جا کر کچھ پڑھنا وڑھنا شروع کر دیا. کچھ دن گزرے تو میرے جو ماموں تھے وہ اپنی زمینوں پر ہی کام کر رہے تھے. ان لوگوں نے یہ شکایت کرنا شروع کر دی کہ دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے. انہوں نے یہ شکایت کرنا شروع کر دی کہ دوپہر کے ٹائم ہم لوگوں کو سائیں کے ڈیرے کی طرف سے بہت خوفناک آوازیں آتی ہیں. یعنی اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی چیختا ہے، اور ہم لوگوں کو بعض اوقات 1 سے 2 دفعہ کسی نے آواز بھی دی ہے. ان لوگوں نے جب وہ آوازیں سنی 1 سے 2 دفعہ ان لوگوں نے کوشش بھی کی کہ ہم لوگ دیکھیں وہاں پر کون ہے کون نہیں. اب ان کے ساتھ جو ان کے نوکر چاکر جو مزیرے ان کے ساتھ کام کرتے تھے، انہوں نے 1 سے 2 لڑکوں کو کہا کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ سائیں کے ڈیرے کی طرف کون آوازیں مارتا ہے. وہ 1-2 لڑکے گئے وہاں پر. جب ان لوگوں نے وہاں پر جا کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. لیکن اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ جب وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو کوئی بھاگ کر جس طرح سے درختوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. وہ پھر واپس آگے اور انہوں نے آ کے کہا کہ وہاں پر نظر تو کوئی نہیں آتا، لیکن جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھاگ کے درختوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے. ان لوگوں نے آ کر یہ بات نانا ابو کو بتائی. تو نانا ابو نے کہا کہ آپ لوگوں نے اب دوبارہ وہاں پر نہیں جانا، میں خود جا کر دیکھوں گا. وہ خود اپنے دور کے ایک عامل تھے اور انہوں نے پڑھائی وغیرہ بھی کی ہوئی تھی. اگلے دن وہ بھی ان سے پہلے وہ 12 بجے کے قریب وہاں پر پہنچ گئے سائیں کے ڈیرے پہ. وہاں پر جا کر انہوں نے کافی زیادہ پڑھائی کی، اور اس کے بعد کافی دیر ہوگی وہ واپس نہیں آئے. ان کے بیٹے بڑے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں ابو ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے. وہ ان کا انتظار ہی کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئے تو ان سے ساری بات پوچھی گئی کہ وہاں پر کیا ہوا تھا. تو نانا ابو نے بتایا کہ یہاں پر کسی نے چلا کشی کی کوشش کی ہے. تو جو یہاں پر سائیں کے ڈیرے پر جو جنات تھے وہ اس سے بہت زیادہ تنگ ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے. انہوں نے اب ان جنات نے اپنا آپ ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا. جب میں اس ڈیرے پر پہنچا ہوں تو بھی میں جا کر وہاں پر بیٹھا ہی ہوں تو پہلے درخت کے پیچھے سے کالے رنگ کی بکری باہر نکلی ہے، میرے پاس آئی ہے. میں نے پڑھائی کی ہوئی تھی تو میرے ساتھ وہ مخاطب ہو کر وہ جنات اپنے اصل روپ میں آ گئے تھے. تو مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ فلاں فلاں گاؤں کا بندہ ہے جو یہاں پر آ کر چلا کشی کر رہا ہے اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. ہم اس کو بھی نقصان دے دیں گے اور جو کوئی اس طرف آئے گا اس کو بھی نقصان دیں گے، اس کو روک دو. پھر نانا ابو نے شام کے ٹائم اس آدمی کو بلایا. پہلے تو وہ مانتا نہیں تھا، پھر جب نانا ابو نے تھوڑا سا اس کو ڈرایا دھمکایا وہ پھر بھی نہ مانا ڈھیٹ ہو گیا. اس نے کہا کچھ ہے ہی نہیں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں. پتہ تو اس کو لگ گیا تھا کہ یہ بھی ایک عامل ہے، ان کو پتہ چل چکا ہے. جب وہ اپنے گھر گیا تو نانا ابو نے پڑھائی آلریڈی کی ہوئی تھی کیونکہ ان جنات نے کہا تھا کہ وہ باز نہیں آئے گا تو ہم خود ان کو سمجھا لیں گے. ظاہری بات ہے غیر مرئی مخلوقات ہر جگہ پر ہوتی ہیں. ان جنات نے ہی رات کے ٹائم اس کی چارپائی الٹا دی. پہلے چارپائی الٹائی، پھر اس کو بہت زیادہ مارا. اگلے دن اس کی چارپائی اٹھا کر کوئی گندے پانی والا تالاب سا تھا اس پر جا کے رکھ دیا. صبح ہوئی تو وہ چیخے مارتا ہوا وہاں سے بھاگا، سیدھا آیا نانا ابو کے پاس اور ان کو آ کر یہ کہنے لگ گیا کہ مجھے بچا لو، مجھے تو جنات نے پہلے میری چارپائی الٹی کیا، پھر بڑا مارا ہے، اور اگلے دن وہ مجھے اٹھا کر وہاں پر وہ جو تالاب تھا گندے پانی کا وہاں پر چھوڑ آئے ہیں. نانا ابو نے پھر سمجھایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا، نہ تم مانے اور الٹا تم نے
اس بات سے ہی انکار کر دیا. اب کرنا تمہیں یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا, ادھر جا کر تم معافی مانگو گے, تب وہ تمہاری جان چھوڑیں گے. پھر نانا ابو اس آدمی کو لے کر وہاں پر گئے. اس نے وہاں پر باقاعدہ معافی مانگی ہاتھ جوڑ کر. جو کوئی وہاں پر تھوڑا بہت اس نے کام کیا تھا, وہ راکھ وغیرہ وہاں سے اٹھوائی, اس کو نہر میں بہایا. اس کے بعد کہیں جا کر اس جنات نے اس انسان کی جان چھوڑی, مگر وہ شدید تنگ ہوئے تھے اس کی اس عمل کی وجہ سے. تو ماموں لوگ بتاتے تھے کہ وہاں پر کافی عرصہ وہ جنات دوپہر کے ٹائم آوازیں دیتے تھے لوگوں کو. کبھی کالے رنگ کی کسی بکری کا نظر آ جانا ایک دم سے, پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا غائب ہو جانا. تو بہت سے وہ کہتے ہیں ان دنوں میں ہم نے ٹف حالات وہاں پر دن کی دوپہروں میں ہم نے یہ دیکھے تھے. تو لسنرز, یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. یہ بات میں نے پہلے بھی ایک جگہ پر سنی تھی کہ جو جگہ پوزیسڈ ہوتی ہے, جو جگہ مشہور ہوتی ہے کہ وہاں پر جنات ہیں, فلاں روڈ پر ہیں یا فلاں ویرانے میں ہیں یا فلاں جگہ پر ہیں, تو جو عامل حضرات ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے جادوگری کا, وہ لوگ وہاں پر ان جنات کو قید کرنے کی غرض سے جاتے ہیں. تو بہت سے جانی نقصان بھی اٹھاتے ہیں اور بہت سے اس طرح کے کام کر آتے ہیں کہ پھر وہاں کی جو آبادی ہوتی ہے, وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں. جمیلہ پمپنگ اسٹیشن کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ وہاں پر وہ جو سارا کچرا کنڈی اور وہ مخصوص وہاں کے جو کھنڈرات اور ویرانے نما, اب جو کسی دور میں آفس ہوا کرتے تھے, وہاں پر بھی بہت زیادہ تعداد میں یہ جو عامل ہیں جادوگر ہیں وہ جاتے ہیں وہاں سے ان جنات کو قید کرنے کے لیے کہ ہم ان پر چلے کریں گے, ان کو قید کریں گے تو ہم ان کو لے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. اپنی زندگیوں کا خیال رکھیں, سراؤنڈنگ میں جو دنیا رہتی ہے ان کا بھی خیال رکھیں. لسنرز, اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. اور لسنرز, میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہارر ناول سٹارٹ کر رہی ہوں, کالے گھاٹ والی. بہت ہارر ناول ہے, آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا. میں نے اس کو ابھی اسٹڈی کرنا سٹارٹ کیا ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے. انشاءاللہ اس کی فرسٹ ایپیسوڈ میں بہت جلد آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی, تو ضرور اس کو سنیے گا. اور وہ لوگ جو ذرا کمزور دل کے ہیں وہ ذرا سوچ سمجھ کے سنیے گا, کیونکہ وہ جو ناول ہے وہ بہت زیادہ ہارر بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے خوفناک کہانی میں. ناول کا جو اسکیجول ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ سے میں ایسی رکھوں گی کہ جو روٹین سٹوریز آپ لوگ سنتے ہیں, جو روٹین وائز میں لاتی ہوں, یہ بھی میں کنٹینیو رکھوں گی. جہاں رہیں خوش رہیں. نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.